मैरून रंग के कामदार शरारे में सर पर उसी के साथ का कामदार भारी दुपट्टा सजाए ब्राइडल मेकअप में वो कोई शहजादी ही लग रही थी। वाह आयत, तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो, अल्लाह पाक नजर से बचाए। हिजाब और इज़ा जो अभी ही उसके रूम में आए थे उसे देखते कोर्स में बोली तो आयत बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो लोग कुछ देर पहले ही फंदी हाउस आ गई थी, जबकि साइम लोगों की गाड़ी उनके निकलने के कुछ देर बाद निकली थी। वो लोग अभी बैठी थी कि फंदी साहिब, आलिया बेगम और अयान कमरे में दाखिल हुए। अपने डैड और मॉम को देखते आयत की आंखें नम हुई और वो फ़ौरन उनके गले लगी। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो इतनी प्यारी लग रही है। फंदी साहिब ने उसके गिर्द हिसार कायम करते कहा, ये है ही प्यारी। मिसिस अफंदी ने भी तायद की, पर अयान माहौल को अफसरदा होते देख बोल उठा, रहने दे मम्मा पापा, एवं ज़्यादा फ्री हो जाएगी। ये कोई प्यारी नहीं है, बस मेकअप का कमाल है। अपनी तरफ से माहौल खुशगवार करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहा कि वो सब नम आंखों से मुस्कुरा दिए। डैड समझा ले इस बंदर को। आयत ने आंखों से आंसू साफ करते कहा, मैं बंदर नहीं हूँ, हाँ लेकिन तुम चुड़ैल ज़रूर लग रही हो। अयान ने बात हवा में उड़ाई। अयान मत तंग करो मेरी बेटी को। आलिया बेगम ने मुस्कुराते अयान का वार्न किया और आयत को अपने हिसार में लिया। अच्छा नहीं करता भाई, पर आपका एक बेटा भी है। ये कहते अयान भी उनके हिसार में जगह बना के और आयत के सर पर बोसा देते बाहर चल दिया। फंदी साहिब और आलिया बेगम भी उसे प्यार करते बाहर चले गए, जहाँ मेहमान आना शुरू हो गए थे। आयत, बारात आ गई है, हम लोग आते हैं, तुम चाहो तो खिड़की से देख सकती हो। ईज़ा शरारत से कहती नीचे की तरफ चल दी, जहाँ साइम अंदर ही आने लगा था। कहाँ की जल्दी है भाई? ईज़ा और आयत को यूँ सामने देखकर साइम ने हैरान नज़रों से दोनों को देखा। ऐसे मत देखे भाई, चले हमारा नेक दे। ईज़ा ने आंखें पटपटाते कहा, अब कौन सा नेक, वैसे भी आप लोग बारातियों की तरफ से हैं। फ़ार ने बोलना ज़रूर समझा और इसके बोलने पर ईज़ा ने आंखें घुमाई और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हम यहाँ आयत की बहनें बनकर खड़ी हैं। उसने गोया इतला दी, कितना लूटना है तुम लोगों ने हमारे भाइयों को। अफान ने फिर से रोका, अभी और रस्में करेंगे तब पता चल जाएगा, और आपकी बारी से ज़्यादा रस्में करके लूटने का इरादा रखते हैं हम। ईज़ा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, और इससे पहले दोबारा अफान कुछ कहता वो साइम की तरफ मुतवज्जा हुई। भाई जल्दी करें, फिर आपकी दुल्हन को भी बाहर लाना है। ईज़ा ने मुस्कुरा कर कहा तो हिजाब ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाया। फिर क्या लेकर अंदर आने की इजाज़त मिलेगी? माज के पूछने पर वो दोनों खिल उठी, यही कोई 25-50 हज़ार। हिजाब ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा, जबकि रकम सुनते ही अयान ने घूर कर उसे देखा। साइम भाई, ये पागल हो गई है, आप लोग अंदर आए, अयान ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन हिजाब ने बीच में आकर फिर रास्ता रोका। तुम, इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती अजलान खोया हुआ। साइम, क्या खड़े देख रहे हो, कर दो ना रस्म पूरी। शादी कर रहे हो तो ये भी साथ साथ ही है। अजलान के संजीदगी से कहने पर साहिब ने सबको देखते उन्हें उनकी मतलूबा रकम दी और अंदर की तरफ बढ़ा। इधर हिजाब पैसे अफान और अयान को दिखाती तमज़िया निगाहों से न देखती अंदर की तरफ चलती। कुछ देर बाद आयत अपने अपने मॉम डैड और अयान के साथ चलती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ आता देख साइम मबहूत होकर तकने लगा। साइम भाई तसल्ली रखें, आपके पास ही आ रही है। अफान की आवाज़ उसे होश में लाई तो उसने अफान को घूर कर देखा, फिर खड़े होते आयत के आगे अपना हाथ बढ़ाया, जिसे थाम कर वो साइम की मदद से स्टेज पर चढ़ी। उनके स्टेज पर बैठने के बाद अयान और अफान साइम को किसी न किसी बात पर छेड़ रहे थे, जिस पर वो महज सर मुस्कुरा देता तो कभी जवाबी कार्रवाई करता। इसी सब दौरान ईज़ा मिठाई से सजी प्लेट लेकर आती दिखाई दी, जो बज़ाहिर तो संजीदा दिख रही थी, मगर आंखों में शरारत वाज़ेह थी। उसे आते देख हिजाब भी उसके साथ हो गई। बाकी सब वहीं बैठे होने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? महरम इन दोनों को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली। अभी ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्टेज पे मौजूद लोगों की खातिरदारी करने जा रहे हैं। ईज़ा ने दांत पीसते हुए स्टेज बोला, जबकि महरम उसकी बात में स्टेज की जानिब देखा, जहां अफान, इस्लाम और साहिब और आयत के अलावा कोई दिखाई ना दिया। इससे पहले कि महरम कुछ बोलती, ईज़ा हिजाब को वहां से गायब हो गई, जबकि महरम उनकी हरकतों पर अफसोस ही कर सकती थी। बस भाई, आपकी शादी है ना, तो मुंह मीठा तो करना बनता है। ईज़ा ने मुस्कुराते हुए चम्मच से मिठाई का टुकड़ा तोड़कर साइम के मुंह में डाल दिया। अभी भी सब खामोशी से उनकी कार्रवाई देख रहे थे। अब आयत की बारी। हिजाब ने कहना ज़रूरी समझा, भाई की बीवी है, भाभी बोला करो। अफान ने बड़ों की तरह समझाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, ऐसे तो महरम आपी भी आपके भाई की बीवी है, क्या ख्याल है आपका? हिजाब ने जवाब दिया तो इज़ा दान कोसने लगी।
جبکہ عفان منہ بنا کر رہ گیا۔ چلے بھائی اب آیت کو کھلائیں۔ عیسیٰ کی فرمائش پر سب نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا، جس کا اثر لیے بنا اس نے چمچ سائم کو پکڑا دی۔ آیت کو مٹھائی کھلا دینے کے بعد بھی ان دونوں نے بس نہ کی، بلکہ اب کے اذلان محرم کی طرف بڑھی۔ اذلان بھائی آپ کے دوست کی شادی ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں۔ اذلان کو کہتے ہی ان دونوں کو بھی مٹھائی کھلائی، اور اب وہ لوگ معاذ اور پریشا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ آنے والی آواز پہ مڑ کر دیکھا۔ میں بتا رہا ہوں آپ سب کو، یہ لڑکیاں پھر سے آپ سب کو لوٹنے کے فل پروف پلاننگ کر کے آئی ہیں، عفان نے وارن کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ وہ لوگ اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے، ایزا نے آنکھیں جھکیڑتے جواب دیا اور آگے بڑھ کر پریشا اور معاذ کو بھی مٹھائی کھلائی۔ اب اسے ایان کی طرف بڑھتا دیکھ کر عفان کی آنکھیں صدمے سے کھل ہی گئی۔ سب کو مٹھائی کھلانے کے بعد وہ اسٹیج سے اترنے ہی لگی تھی کہ عفان کا منہ دیکھ کر ایان نے کہا، ایزا عفان باقی ہے ابھی۔ ایان کے اطلاع دینے پر معصومیت سے آنکھیں بڑبڑاتے ہوئے بولی، اوہ ہاں میں بھول ہی گئی تھی۔ یہ کہتے مسکرا کر وہ عفان کی جانب بڑھی۔ اسے یوں خود کے پاس مسکرا کر آتا دیکھ عفان تو بے ہوش ہونے کو تھا، لے بھی اب چمچ اس کی طرف بڑھاتے مٹھائی کھانے کا اشارہ کیا تو عفان نے پہلے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کے زیادہ اصرار پہ ہوش میں آ کے مٹھائی کا بائٹ لیا۔ پر جیسے ہی اس کا ذائقہ منہ میں گھلا، عفان کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا، کیونکہ جو پیس عفان کو ایزا نے کھلایا تھا اس میں مٹھاس کی جگہ مرچیں بھری ہوئی تھی۔ ایزا جب پیچھے مڑ کر جانے لگی تھی تب وہ جا نہیں رہی تھی، بلکہ وہ مرچوں والا مٹھائی کا ٹکڑا آگے کر رہی تھی کہ کسی کو شک نہ ہو، اور اس بار اور ہوا بھی یہی تھا کہ ایان کے آواز دینے پر اس نے ایسے ظاہر کیا کہ واقعی بھول گئی ہو، اور اب اس کی حالت دیکھ کر جہاں سب حیران تھے وہیں ایزا کا بے ساختہ قہقہا گونجا۔ پھر حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول رکھتے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ غصے سے تھام کر جلدی سے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ عفان اب ٹھیک ہو؟ محرم نے اس کی حالت کے پیش نظر پوچھا، تو ایزا کو بھی کچھ شرمندگی ہوئی کہ کیا ضرورت تھی ایسا مذاق کرنے کی۔ ہاں ٹھیک ہو، ہلکی آواز میں جواب دیا، اور تم اب بچنا مجھ سے، ایزا کو وارن کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ پھر سے ہنس دی۔ میری غلطی نہیں ہے، میں تو انہیں کھلائے بنا جا رہی تھی، یہ سب ایان نے کہا تھا۔ ایزا نے سارا قصور ایان پر ڈالا۔ میں نے کب کہا کہ عفان کو مرچ والی مٹھائی کھلاؤ؟ ایان نے گھورا۔ اچھا بس کرو، رخصتی کا ٹائم ہو رہا ہے، پریشا نے یاد دہانی کروائی۔ رخصتی کے وقت آیت بھی باقی لڑکیوں کی طرح اپنے گھر والوں سے ملتی سائم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلے گی، جہاں ایک خوبصورت زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ لوگ آیت کو کمرے میں بٹھانے کے بعد وہیں گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سائم آیا تو انہیں دیکھ کر زیادہ حیران نہ ہوا، کیونکہ اسے پتہ تھا یہی ہونا تھا۔ آپ لوگ تو آیت کی دوستیں بنی تھی نا، اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سائم نے مصنوعی حیرت ظاہر کرتے پوچھا۔ بھائی تب ہم آیت کی دوستیں تھے، اب آپ کی بہنیں، حجاب نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ تو غلط ہے نا، ایک جگہ کا رشتہ نبھاؤ۔ سائم نے چڑھا، بالکل نہیں، چلے اب جلدی کریں ورنہ ہم آیت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایزا نے جلدی سے حل پیش کیا، ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو کمنی دو، میں جاتا ہوں نیچے، سائم نے مسکراتے کہا تو باقی سب نے بھی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ وہ دونوں ہونکوں کی طرف اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اچھا رکو تو، سائم نے ان کے چیخنے پر کان پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ مسکرا دی، پھر ان سب کو ان کے لیے لائے ہوئے گفٹس دیے، جنہیں تھام کر خوشی سے سائم کے گلے پہ جھول گئی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، یہ کہتے وہ سب اپنے روم کی طرف چل دی تو سائم بھی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس کی دلہن محو انتظار تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا اور مسکراتے ہوئے بیڈ کی جانب نگاہ اٹھائی تو مسکراہٹ فوراً سکڑ گئی، کیونکہ آیت محترمہ بیڈ پہ موجود ہی نہیں تھی۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے ٹیرس پہ کھڑے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے وہاں چل دیا اور کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، لیکن کوئی رد عمل نہ پا کر اسے اپنے احسار میں لیا۔ اتنی گم ہو کر کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کندھے پہ ٹوٹی رکھتے ہوئے بولا تو آیت ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آپ آئے ہی نہیں تو میں یہاں آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے انگلی چٹکاتے ہوئے بولی تو سائم نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائی، جس سے آیت کا دل پتے کی مانند لرزنے لگا۔ کیا ہوا، کام کیوں رہی ہو؟ سائم مسکراہٹ دبا کر اس کی حالت سے ہز اٹھا کر بولا، ڈر تو نہیں رہی ہوں، شرما رہی ہوں۔ آیت مسومے سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو سائم کی ساری شوخی ہوا ہوئی اور صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ جو اپنی شادی کی رات کیسے ریلیکس سے باتیں کر رہی تھی وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ دی گریٹ آیت صاحبہ ہے، جو شرماتی کم دوسروں کو شرمانے پر مجبور کر دیتی ہے۔
لیکن آج صائم نے بھی سوچ لیا تھا کہ آیت بیوی کے ہوش ٹھکانے لگانے ہیں۔ اچھا تو بتاؤ پھر کیسا لگ رہا ہے اس جلاد کی بیوی بن کر؟ وہ اس کے گرد حصار تک کرتا ہوا بولا۔ جب کہ اب آیت کے سچ میں پسینے چھوٹے، لیکن وہ آیت کی ہی کیا جو ہار مان لے۔ ویسے کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا، میں نے تو سنا تھا سڑیل سے سڑیل بندہ بھی شادی کے بعد رومانٹک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی اثار ہی نہیں ہے۔ وہ مصنوعی منہ بنا کر بولی، لیکن صائم کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کر کے سمجھاتا ہوا کہ آج پھر وہ غلط بولنے کی سنگین غلطی کر چکی ہے۔ میرے خیال سے مجھ سے زیادہ تمہیں چلتی ہے۔ صاحب اس کے گال پہ ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تو آیت نے حلق تر کیا۔ آپ ذرا وہاں جا کر بیٹھے، زیادہ ہی بے شرم ہو گئے ہیں آپ۔ وہ اپنے گال سے اس کا لمس مٹاتے ہوئے بولی۔ بیوی کے ساتھ ہوئی بے شرمی جائز ہے نا پھر؟ وہ اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ تو آیت کو اس کی بے شرمی پہ منہ کھل گیا۔ توبہ توبہ، شرم کرے، شادی سے پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ وہ اس سے نظر بچا کر سائڈ سے نکلتے ہوئے بولی، لیکن صاحب نے بر وقت اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور پوری شدت سے اس کا دوسرا گال بھی چوما اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے جا کر بٹھایا۔ سائڈ ٹیبل سے ایک پنسل نکال کر اس کے پاؤں کی زینت بنائی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کیسی لگی؟ وہ اس کی پنڈلی کو سہلاتا ہوا بولا تو آیت کے وجود میں برقی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا پاؤں پیچھے کیا اور بیڈ سے اٹھنے لگی کہ فوراً صاحب نے کلائی سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو تو میں پسند نہیں تھی، ہر وقت مجھے کھانے کو دوڑتے تھے، اب شادی کیوں کی مجھ سے؟ وہ اس کا دھیان پٹانے کی غرض سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا تھا؟ کیا پتا وہ میری شادی سے پہلے پیار کرنے کا انداز ہو۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ اتنا گندا انداز؟ ایسے لگتا تھا جیسے میں آپ کے پیسے لے کر بھاگی ہوں۔ وہ منہ پہ سوڑتے ہوئے بولی، پیسے تو بہت چھوٹی چیز ہے، تم تو میرا سب کچھ لے چکی ہو، اب اور کیا جان بھی لینے کا ارادہ ہے؟ وہ جذبات سے بھرپور انداز میں بولا تو آیت فاخر سے مسکرا دی، لیکن اس کی بدلتی نظریں محسوس کر کے وہاں سے اٹھنے لگی کہ صاحب نے بر وقت ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے بار بار کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ابھی تو ایک مشر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں خمارت محسوس کر کے آیت نے اپنا حلق تر کیا۔ کیسا مشر؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ تمہارا پسندیدہ مشر۔ اس نے اپنے لفظوں سے باور کروانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو چھوا۔ میرا؟ وہ کسمسا کر بولی۔ ہاں نا، 12 بچوں والا، ابھی سے کوشش شروع کر دینی چاہیے نا ہمیں۔ وہ اس کی گردن پہ منہ چھپا کر بولا تو آیت اچھل کر بیٹھ سے کھڑی ہوئی، جبکہ اسے اپنی جانب شوقین نگاہوں سے دیکھتے ہی صاحب کا مدھم سا قہقہا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، صاحب سے اپنے حصار میں لے کر اس پہ اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، اینڈ آور مشن اسٹارٹس ناؤ۔ اس کی بات سنتے ہی آیت بھی اس کے ساتھ دھیمی سی ہنسی ہلتی، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے سنگت میں بہت حسین گزرنے والی ہے۔ ایزا پلیز مجھے لیمو پانی بنا دو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ محرم سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنا سر دباتے ہوئے بولی تو سب نے پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اذلان جو باز کے ساتھ ہال وغیرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر آیا تھا، فوراً متفکر ہو کر اس کے پاس پہنچا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اذلان اس کا ماتھا چیک کرتا ہوا بولا تو محرم اسے وہاں دیکھ کر گڑبڑا گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اذلان گھر جا چکا ہوگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ محرم نے عجیب ہمقانہ سوال کیا۔ اس کی بات پہ جہاں اذلان نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہیں تحریر بیگم نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا تو محرم گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے نا، مجھے لگا کہ آپ جا چکے ہوں گے، محرم نے کھسیاتے ہوئے وضاحت کی۔ اتنی دیر میں ایزا پانی لے آئی تو محرم نے فوراً سے پہلے تھام لیا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ آپ کو لیے بغیر میں چلا جاؤں گا؟ اس کے سنجیدگی سے کہی بات پر محرم کا پانی حلق میں ہی اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ آج بھی مجھے گھر لے جانے لگے ہیں؟ محرم شوقین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بالکل، اذلان نے تحمل سے جواب دیا۔ آپ ہی بھائی، وہ رہا کمرہ۔ ایزا سب کو ان کی جانب متوجہ ہوتا دیکھ بول پڑی تو محرم ایک شکوہ کناں نظر اس پہ ڈال کر پیر پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔ اذلان بھی نفی پہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دن کی تو بات ہے، محرم بچوں کی طرف منہ بناتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، آپ چپ کر کے میرے ساتھ چل رہی ہیں، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا تو محرم کے آنسو ساتھ ہی آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ ہاں جی، بس اب اپنا پسندیدہ ہتھیار استعمال کر کے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اذلان دل ہی دل میں سوچتے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، اوکے رہ لیں، لیکن صرف کل کا دن، نو مور ڈسکشن۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ اذلان نے اسے اپنی جانب کھینچا اور شدت بھری جسارت کر دی۔ اس سے پہلے کہ محرم کچھ بولتی، دل خراب ہونے پر واش روم کی طرف بھاگی۔ اذلان بھی پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگ گیا۔
جو واش بیسن پہ جھک کے الٹیاں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے محرم؟ اذلان کو اب صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی، اس لیے محرم کی کمر سہلاتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے کہ شادی کا کھانا کھا کر ایسیڈیٹی ہو گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ٹاول سے پونچھتے ہوئے بولی، چلے ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اذلان کی گاڑی کی چابیاں پکڑتے ہوئے بولا تو محرم اس کی جلد بازی پہ بکھلا گئی۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے، سب اتنا خوش ہیں، کیا ٹینشن دے کر اچھا لگے گا؟ میں ٹھیک ہوں، اب آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے بولی، میرے پاس بیٹھے تاکہ میری پریشانی کم ہونے میں افاقہ ہو۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتا ہوا بولا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، موبائل پہ ہونے والی رنگ نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا۔ جبکہ محرم نے مسکراہٹ دبائی۔ کدھر جا رہی ہیں؟ آنا آپ کو میرے پاس ہی ہے۔ اذلان اسے اٹھتا دیکھ کر اس کی کلائی تھامتا ہوا بولا تو محرم دھیما سا مسکرائے، مجھے آپ کے پاس سے کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ وہ اذلان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر اذلان سرشارے سے مسکرا کر اسے اپنے اندر بھیج گیا۔ چلو عفان، گھر نہیں چلنا کیا؟ اذلان اسے صوفے پہ جمع دیکھ کر بولا، جو ریلیکس سا بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا۔ بھائی ادھر بیٹھے ذرا، یہ پکڑے۔ عفان اسے صوفے پہ بٹھا کر آئس کریم پکڑاتا ہوا بولا تو اذلان نے ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھا۔ اوہو، یہ تو ٹھیک کرے۔ وہ ماتھے کے بل ٹھیک کرتے ہوئے بولا، ایزا ون مور آئس کریم پلیز۔ وہ صوفے سے ریک لگا کر بولا تو اذلان اس کی حرکت پہ دانت پیستے، ایسا منہ بند رکھے پیسے، اپنا منہ بند رکھے، کتنا کھاتے ہیں؟ اذلان کو دیکھ کر اس کی زبان کا بریک لگا۔ محرم جو ابھی باہر آئی تھی اس کی حرکتیں دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ بھائی یہ دیکھ لے، کب سے تنگ کیا ہوا ہے مجھے۔ ایزا روحانسی ہو کر بولی، اپنی حرکتیں درست کرو تم، اپنی بیوی کو ایسے تنگ کرنا۔ اذلان غصے سے اسے اٹھاتے ہوئے بولا، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بیوی سے تو نہیں، البتہ بیوی ٹو بی سے کام کروا رہا ہوں۔ اذلان کی طرف جھکتے سرگوشی میں جبکہ آخری بات بلند آواز میں بولا تو اذلان نے ناسمجھی سے جب ایزا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر عفان نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اذلان غصے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، بھائی اس میں شرم کی کیا بات، شادی کرنی ہی ہے نا تو اسی سے کرو کا۔ عفان بھی ڈھیٹ بنتا ہوا بولا۔ محرم بات کو سنجیدہ ہوتا دیکھ پریشان ہو گئی، لیکن جیسے ہی نگاہ ایزا کی جانب اٹھی اس کو روکتا دیکھ فوراً اس کی جانب بھاگی اور اسے گلے لگایا۔ اور تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے میری موت ہی جدا کر سکتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ خطرناک تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے رونے میں اور روانی آ گئی، لیکن اذلان کے پڑنے والے تھپڑ سے عفان کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ بھائی، وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ کر بولا، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ وہ غصے میں کہتے تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ بھائی رکے، بھائی میں مذاق کر رہا تھا، آپ چاہیں تو ایک اور تھپڑ مار لیں۔ بھائی رکے بھائی۔ وہ منہ پہ گرنے والے پانی سے وہ ہوش میں آئے تو ہڑبڑا کر اٹھا، اپنی آنکھیں ملتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا تو سب اس کو دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ یا اللہ، اتنی شرمندگی، اور میں صوفے پہ کب سویا؟ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، لیکن ان سب کو ہنستا دیکھ کر کسے آ گیا؟ انہی باتوں پہ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ اس کا ایک ہاتھ اس کے گال پہ ہی ہے۔ عفان کیا ہوا یہاں؟ اذلان نے پریشانی سے اس کے گال کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو عفان کو تو جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ نہیں بھائی کچھ نہیں، آپ یہاں کیسے؟ اس نے بھی محرم کی طرح عجیب ہنکارانہ سوال کیا تو اذلان دانت پیس کر رہ گیا، جبکہ محرم کی ہنسی چھڑ گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، جبکہ اس کے ہنسنے کا مفہوم سمجھتے ہوئے اذلان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کو اپنی جانب خطرناک تیوروں سے دیکھتا پا کر محرم نے مشکلوں سے ہنسی روکی۔ اٹھو، اب گھر نہیں چلنا کیا؟ اذلان اسے مسلسل بیٹھا دیکھ کر بولا، جی جی بھائی چلیں، اس سے پہلے کہ ایک اور تھپڑ پڑ جائے۔ عفان اپنے گال سہلا کر بولا اور سب سے ملتا باہر کی طرف جانے لگا کہ نظر ایزا پر پڑی جو ہاتھ اور گال سے کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ مجھے تھپڑ لگتا ہے؟ ابھی بھی نیند میں ہوں، عفان سر کو جاتا ہوا بولا اور اسے ایک فلائنگ کس سے نوازتا باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے بے باکی پر ایزا دانت پیس کر رہ گئی۔ بیہودہ انتظار۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے مسکراتے ہوئے اپنی متاع جان کو دیکھا، جو اب بھی سکون سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ماتھے پہ مہر ثبت کی تو وہ نیند میں ہی ہلکا سا کسمسائی اور کروٹ بدل لی۔ آیت شیریں لہجے میں پکارا، سونے دینا۔ پھر سے کسمساتے نیند میں ہی بڑبڑائی، اٹھ جاؤ لڑکی، اب 8 بج گئے ہیں۔ ساحل نے وقت کا احساس دلانا چاہا، اٹھ گئی ہوں، بس 5 منٹ نا۔ اس نے منہ کمبل سے ڈھانپنا چاہا جب بروقت صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ناکام بنائی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس پر آیت نے ملی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر کے جلتے ہوئے بولی، کیا ہے سونے دینا؟ تھوڑی دیر سونے بھی نہیں دیتے خڑوس خان۔ نیند میں وہ کیا بول رہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ کل رات کے بعد شاید وہ تھوڑی احتیاط برتتی۔
तो मैं खड़ूस खान हूँ, जलाद भी हूँ, और अब ये खड़ूस खान प्लस जलाद तुम्हें कह रहा है उठ जाओ, वरना फिर मैं वाकई नहीं उठने दूंगा। सच्चीत किससे कहता वो शरारत पर बांधा हुआ तो आयत ने पट से आंखें खोल कर उसे देखा, पर ज़्यादा देर उसकी आंखों में ना देख सकी, तो करवट बदल कर उठते हुए बोली, उठ तो गई हूँ, ऐवे ही आप तंग कर रहे। अच्छा मैं तंग कर रहा हूँ, रुको बताता हूँ अब। उसके तंग करने वाली बात पर सैम ने हाथ पकड़कर वापस लिटाते से अपने हिसार में लिया और उसके गाल पर रब रखे और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। क्या कर रहे हैं, छोड़े ना। आयत कसमसा आकर बोली, कुछ नहीं कर रहा, चुप करके लेटी रहो। अभी अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें उठने नहीं देना चाहता। ये कहते हुए साहिब ने आंखें मूंद ली। क्या कर रहे हैं, हटे, मुझे रेडी भी होना है। आयत ने उसका हिसार तोड़ने की नाकाम कोशिश की, जिस पर साहिब ने बम सा मुस्कुराया। शे, अब चुप कर जाओ, कब से तो उठना नहीं था ना। हाँ तो मेरी नींद नहीं हुई ना पूरी, अब उठे भी। वहाँ मुश्किल उसका हिसार तोड़कर उठी और वो फ्रेश होने चलेगी। फ्रेश होकर आते ही वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर बाल ड्राई करने लगी कि नजर आंखें मूंद कर लेटे हुए साहिब पर गई। एक पल के लिए तो उसकी शिद्दत याद करते वो पल में सुरखोई पर जल्दी खुद को कंपोज करते उठाने की घर से बोली, खड़ूस खान उठ जाए, अब बाहर से वेट कर रहे होंगे। उसके कहते पर साहिब ने मुस्कुराकर आंखें खोली। जाग ही रहा हूँ मोहतरमा, उसे जवाब देते उठकर उसके माथे पर बहुत करते फ्रेश होने चल दिया, तो आयत के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने आता गया। कुछ देर में वो तैयार होकर बाहर आया, तब तक आयत भी बुरी तरह तैयार थी। एक नज़र उसे देखते नीचे की चलने का कहा। आयत शाम का हाथ थामे नीचे की तरफ चल दी, जहाँ उन्हीं का इंतजार हो रहा था। आयत और साइम की बारात की तकरीब अंजाम पानी थी, इसलिए सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, जबकि महरम सोफे पर बैठी सुस्ताने में मसरूफ़ थी। कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी से अपने घेरे में लिया हुआ था, जिसे वह समझने से कासिर थी। अभी भी वो अपने हाथों की लकीरों में देखते हुए उस आंटी की बातें याद करने में मगन थी कि कब आँख से आंसू टूटकर रुखसार पर गिरा, पता ही नहीं चला। क्या हुआ महरम बच्चे, ऐसे क्यों बैठी हो। तहरीन बेगम जो किचन में जा रही थी, उसे सोफे पर बैठा देख तशवीश ज़्यादा सी उससे मुखातिब हुई। नहीं मम्मा, बस तबीयत थोड़ी सी अजीब है, इसलिए बेचैनी हो रही है। महरम ने अपनी आंखें मसलते हुए उनकी गोद में सर रख लिया। मेरा बच्चा अपनी मामा से बातें छुपाने लगा है, वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, तो महरम उनकी गोद में सर रखे फपक कर रो दी, जबकि उसके इस तरह रोने पे तहरीन बेगम को तशवीश ने आन घेरा। इधर देखो, कोई परेशानी है क्या, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोली, तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जानती कि आपको क्या हुआ है, लेकिन कभी भी किसी चीज़ के लिए नाउम्मीद नहीं होना, जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरी जान, चलो उठो अब। वो उसके गाल थपथपाते हुए बोली, तो महरम पहले तो हैरान हुई कि उन्हें कैसे अंदाज़ा हुआ, लेकिन फिर वो भी हल्का फुल्का सा होकर मुस्कुरा दी। इससे पहले कि वो उठती आयत को आता देख दोबारा वहीं बैठ गई। आयत भी आकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई। आपकी तबीयत कैसी है अब आपी, कोई याद आने पे वह उसकी तरफ मोड़ कर बोली, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, होशो हवास ठिकाने पे है ना। वो शरारत से मुस्कुरा कर बोली, तो आयत झीम गई। आप ही ना करे ना। आयत मुंह बनाकर बोली, लो जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भाई की गैर मौजूदगी में तुम्हारी ये हालत है, लगता है भाई को फ़ोन करना पड़ेगा कि जल्दी आए, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आपके सामने आपकी बेगम कैसे रहती है। उसे ठहुक्का मारते हुए बोली, तो आयत खिलखिलाकर हंस दी। ये ईज़ा और हिजाब कहाँ है। आयत इधर उधर नज़रें दौड़ाकर बोली, वो दोनों मोहतरमाएं नाश्ते के बाद फिर से टुन हो गई हैं। महरम कंधे उचकाकर बोली, लो आगे तुम्हारे सैया जी। वो शरारत से कहती उठ खड़ी हुई, तो आयत बुखला गई। अभी महरम 2-4 कदम ही चली होगी कि बहुत ज़ोर का चक्कर आया। इससे पहले कि वह सोफे का सहारा लेकर संभलती, गिरफ्त न बनने पर वहीं आवाज़ खोती चली गई। महरम आपी। आयत की चीख पर साइम और माज, जो आपस में महवे गुफ्तगू थे, भागते हुए वहां तक पहुंचे। महरम बच्चे आंखें खोलो। साइम उसका सर गोद में रखकर उसका गाल थपथपाते हुए बोला, या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरी बच्ची को। तहरीम बेगम परेशानी से साइम से बोली, तो जमान साहिब ने उन्हें दिलासा दिया। साइम उजलत में से उठाए कमरे की तरफ चल दिया। फ़ौरन अपने कुली को फ़ोन करके घर बुलाया। तहरीम बेगम ने उसके चेहरे पे पानी के छींटे फेंके, लेकिन वो होशो हवास से बेगाना थी। इतनी देर में डॉक्टर आ गई, तो साइम उन्हें कमरा दिखाकर एक ज़रूरी कॉल करने कमरे से निकल गया।
ऐसा करें कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मुझे पेशेंट को चेक करना है, वो पेशेवराना अंदाज में बोली। तो सब कमरे से निकल गए। तहरीन बेगम अभी भी परेशानी से महरम को ही देख रही थी, जबकि कंधे पे नरम हाथ का लमस महसूस हुआ। मुड़ कर देखा तो आयत थी। चलें आ जाएं। आयत उन्हें अपने हिसार में लिए कमरे से बाहर आ गई। मामा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छा होगा, साइमन का माथा चूमता हुआ बोला, क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से अलामत जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी वो तो फिर बहुत खुशी की बात है। तहरीन बेगम ने उसकी बात पर सर हिलाया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर मुस्कुराते बाहर आए। तो सब ने हैरानगी से उसे देखा, जबकि साइम को अपने शक की तस्दीक होती दिखाई दी। कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी एक्सपेक्ट कर रही है, अभी 3rd वीक है और ये कमज़ोर भी है, इस लिहाज से तो उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखिए। डॉक्टर प्रेशा वराना मुस्कुराहट के साथ बोली। तो सबके परेशान चेहरों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि तहरीन बेगम की आंखों में तो नमी आ गई। आयत का तो चलने का दिल कर रहा था, लेकिन सबकी मौजूदगी का ख्याल करके काबू कर गई। लेकिन फिरीज़ा और हिजाब का सोचते दांत पीसते हुए उनके कमरे की तरफ चल दी। कहाँ चली? साइम बनमियाँ उचका कर बोला। वो इज़ा हिजाब के पास आती हूँ, वो बताकर वहाँ से फ़ौरन गायब हो गई, जबकि बाकी सब कमरे में चल दिया। महरम, उठो बेटा। तहरीन बेगम उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। इतनी देर में ईसा, हिजाब और आयत भी आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई कि सब घबरा गए, जबकि सबको अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो तीनों बौखला गई। क्या हुआ? आप सब यहाँ कैसे? पता नहीं कैसे चक्कर आ गए, पता नहीं चला, आप लोग परेशान ना हो। वो बेड से उठते हुए बोली तो तहरीन बेगम ने उसे वापस बिठाया। जमान साहिब, साइम और माज उसे सर पे प्यार देते कमरे से बाहर चल दिए। उनकी हरकत पे महरम अचंभे से सबको देखने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, हमारी खुशी तो डबल हो गई और अल्लाह ने आपकी भी सुन ली। तहरीन बेगम उसके माथे पे बोसा देते हुए बोली। पहले तो महरम को बात समझ नहीं आई, लेकिन जब शऊर की मंजिल तक पहुंची, उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता आंखों में नमी ने डेरा जमा लिया। मामा, वो सिसकी लेती उनकी गोद में सर छुपाए तशक्कुर से रो दी। बस बस, अभी बिल्कुल आराम करना है, यहाँ से उठना नहीं। अभी और आयत बेटा ब्यूटिशियन आने वाली होगी, आप तैयार रहिएगा। जी आंटी। ओह सॉरी मामा, वो माथे पे हाथ मारकर बोलती सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाय अल्लाह, अभी हम खाला बनने वाली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इज़ा और हिजाब उसके गले लगते हुए बोले तो वो खिलखिलाकर हंस दी, लेकिन जैसे ही नज़र आयत पर पड़ी तो इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आयत भी उनके साथ ही मिल गई। बस हमारी फैमिली की बात भी बढ़ने वाली है। माज भाई और प्रीशा आप ही का बेबी, आपका भी और इस आयत का भी तो होगा ना। ईज़ा उसे तो हुक्का मारते हुए बोली, तो वो बुरी तरह झीम गई। इसी दौरान मुलाजम ने ब्यूटिशियन के आने की इत्तला दी तो आयत हिजाब को साथ लिए कमरे से निकल गई। वैसे आपी, महरम जो न जाने क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। ईज़ा की आवाज़ बेहोश में आई। वो मैं कह रही थी कि अजलान भाई को कैसे बताएंगी आप? ईज़ा आंखें नीचा कर बोली। तो महरम के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए और परेशानी से होंठ चबाने लगी। मोम बता देंगी ना? महरम एकदम कुछ सोचकर खुशी से बोली। अरे अरे, ना ना भाभी जी, ये काम हमसे ना हो पाएगा। इससे पहले कीज़ा कुछ बोलती, अफान और मिस्टर एंड मिसेस शाह की आमद पर वो हैरानगी से झिझकती हुई बेड से उठने लगी कि शाजिया बेगम ने एकदम खुशी से उसे गले लगाकर प्यार किया। हमें तो जैसे ही तहरीम ने बताया हम फ़ौरन यहाँ आ गए, शाजिया बेगम खुशी से बोली। एहतशाम साहिब ने महरम के सर पे प्यार दिया और जमान साहिब से मिलने कमरे से बाहर निकल गए। अच्छा, हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपने सैया जी को ये खबर आप खुद देंगी, आखिर को उनका भी कुछ हक बनता है। अफान शरारत से आंख दबाकर बोला तो महरम का हलक तक सूख गया, जबकि शाहज़ा बेगम ने उसे आंखें दिखाई और महरम को आराम की तलकीन करते हुए हिजाब के बुलाने पर कमरे से चली गई। आप इनकी बातों पे ध्यान न दें और आराम करें। इज़ा उसके पीछे कुशन्स लगाते हुए बोली। तुमसे किसी ने बात की है? अफान बनमियाँ चुकाता हुआ बोला। तो इज़ा ने हैरानगी से उसका संजीदापन देखा, लेकिन उसके मुंह फेरने पर सुक्की के एहसास से पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। ये क्या था? उसके जाने पर महरम ने हैरानगी से पूछा। ये कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा तंग करने का हक अब मुझे भी है, वो आंखों में शरारत लिए बोला। तो महरम हंस दी। चलो मैं चलता हूँ, तुम बात कर लो भाई से, फ़ोन बज बज कर पागल हो गया है। अफान उसकी तवज्जो मोबाइल की तरफ मबजूल करवाता हुआ बोला, जो न जाने कब से बज रहा था। महरम ने हड़बड़ा कर मोबाइल पकड़ा तो अफान हंसते हुए बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। महरम फ़ोन उठाते साथ धीमी आवाज़ में बोली। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थी? इतनी देर से फ़ोन कर रहा था, उठा क्यों नहीं थी? तबीयत ठीक है आपकी? अजलान के ताबड़तोड़ सवालों पर महरम हड़बड़ा कर रह गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाह, वो बस ईज़ा आयत पास थी ना, इसलिए पता नहीं लगा। वो उसे तसल्ली कराते हुए बोली। कल के बाद तबीयत ठीक रही ना आपकी? अजलान ने मशकूक होकर पूछा, जबकि उसकी इतनी फ़िक्रमंदी पर महरम मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो और अपने काम पर ध्यान दें। वो तसव्वुर में उसका चेहरा लाते हुए शरारत से बोली। अपने काम पे ही दे रहा हूँ, अगर कोई शक है तो पास आकर दे लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। जवाब में वो भी मैंने खैजी से बोला तो वो झीम गई।
اس طرح ہی چھوٹی موٹی باتوں کے درمیان محرم نے اذلان کو وقت کا احساس دلاتے ہوئے کال بند کی اور خود تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس خبر پر اذلان کا رد عمل سوچ کر وہ مسکراتی آنکھیں موند گئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے تیار کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ پیچھے ہونے والی آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو معاذ بھی تیار کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو بیگم، چلنا نہیں؟ معاذ نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ چلنا ہے نا، پر پریشا نے پریشانی سے استفسار کیا۔ پر پوری بات نہیں بتائی۔ پر کیا کچھ ہوا ہے؟ کہیں درد ہے؟ ہاسپٹل چلے؟ معاذ نے پریشان ہوتے ایک ساتھ ہی سوالات کی لائن لگا دی۔ معاذ کی اس طرح پریشان ہونے پر وہ آسودگی سے مسکرائی، پھر اپنی بات پوری کی۔ دیکھے نا معاذ، میں کتنی موٹی ہو گئی ہوں، رونی صورت بنا کر اس نے معاذ کو کہا۔ تو معاذ جو پورے دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا، پہلے تو ہونکوں کی طرف سے دیکھا، کیا ہے وہ ہوش میں تو ہے؟ پھر اچانک کی فضا میں اس کا کہا گونجا۔ اسے ہنستا دیکھ کے پریشا نے منہ بسورا۔ اتنا کھاؤ گی تو موٹی ہی لگ ہوگی نا؟ معاذ نے بات مذاق میں اڑائی، پر جب نظر پریشا کے چہرے پر گئی جو بالکل رو دینے والی تھی، فوراً سنجیدہ ہوا۔ اچھا مذاق کر رہا تھا، دیکھو تم بالکل موٹی نہیں ہوئی۔ بھلا 3 مہینوں میں کوئی موٹا ہوتا ہے؟ معاذ نے اپنے تئیں معاملے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے اتنی موٹی لگ رہی ہوں، سو سو کرتے کہا گیا۔ پر ادھر دیکھو، پہلے بھی میں نے کہا تھا میری تم سے محبت ظاہری خوبصورتی کی محتاج نہیں، اور یہ تو ہونا تھا نا، آج نہیں تو کل۔ اس طرح رو کر خود پر ظلم نہ کرو، سچ میں فی الحال تم بالکل موٹی نہیں ہوئی۔ لیکن پوری بات سنجیدگی سے کہہ کر پریشا کو یقین دلایا، لیکن بات کے آخر میں لیکن پر پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کچھ وقت بعد تم ضرور موٹی ہو جاؤ گی، شرارت سے کہتے اس کا گال جم گیا۔ اچھا باقی باتیں آ کر، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، چلو۔ پریشا جو کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس کی بات سن کر منہ بسور کر اس کے ساتھ چل دی۔ آیت، تم تیار ہو؟ اندر آتے سائم نے بنا دیکھے ہی پوچھا، پر جب نظر اس پر گئی تو ساکت ہی رہ گئی۔ وہ مبہوت سا اسے تکتا قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا۔ جی میں تیار۔ آگے کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب خود کو سائم کی نظروں کے حصار میں پایا۔ کچھ پل خاموشی سے گزرنے کے بعد آیت نے سائم کے آگے چٹکی بجا کر ہوش دلایا۔ مسٹر خان، ہوش کی دنیا میں آئیے، باہر نہیں چلنا کیا؟ اس کے اس نڈر انداز پر سائم مبہم سا مسکراتا ایک قدم آگے بڑھا تو آیت نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے۔ کہاں محترمہ؟ آئی بروز جھکاتے پوچھا گیا۔ میں کہہ رہی تھی اچھی لگ رہی ہوں نا، تو بندہ تعریف ہی کر دے، ایسے گھور کر کیوں نظر لگانی ہے؟ آیت نے گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا۔ ہاں ابھی وقت نہیں نا، اس لیے تعریف واپسی کے لیے رکھتے ہیں، آ کر اچھے سے تعریف کروں گا تمہاری۔ ماتھے پر مہر لگاتے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھا جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ نیچے آئے تو سب کی نظر بے ساختہ ان پر اٹھی، جو ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تحریم بیگم نے ان کی نظر اتاری اور وہ سب اپنی گاڑی میں بینکویٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ بینکویٹ پہنچ کر آیت اور سائم کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، جبکہ باقی سب بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ ایزا اور حجاب اسٹیج پر آیت کے پاس آئی تھی، جبکہ باقی سب بھی پہلے سے وہیں موجود تھے۔ اسٹیج پر وہ سب اپنے مذاق مستی میں مصروف تھے، کبھی کسی بات پر ایک دوسرے کو چھیڑتے تو کبھی مشترکہ قہقہے لگتے۔ اسی سب کے دوران حجاب کی نظر اندر آتی فبیہا پر پڑی، جو انہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حجاب نے ایسا منہ بنایا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو، جبکہ آتے ہی وہ ایان سے ملی، جس پر سب نے حیران نظروں سے اس میک اپ کی دکان کو دیکھا، جو آج بھی اپنے میک اپ کی وجہ سے سب میں نمایاں ہی لگ رہی تھی۔ سب سے سلام کرنے کے بعد وہ حجاب کی طرف بڑھی تو بامشکل مسکراتے حجاب نے بھی اسے مصافحہ کیا۔ تقریباً 5 منٹ ان سب کے ساتھ کھڑے رہ کر آیت کو مبارکباد دیتی اسٹیج سے اتر گئی، کیونکہ ایان نے اسے انوائٹ کیا تھا تو وہ اس کے پیچھے ہی نیچے اتر کر اس کے مہمان نوازی کر سکے۔ جبکہ حجاب کو یہ بات پسند نہ آئی تو ضبط سے مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ کیا ہوا حجاب، سب ٹھیک ہے؟ اسے یوں غصے میں دیکھ کر ساتھ بیٹھی ایزا نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، اسے جواب دیتی وہ اسٹیج سے اتری کہ اب ایان اکیلا کھڑا تھا۔ ایان میری بات سنو، بامشکل مسکرا کر اس کو اپنے ساتھ ایک سائڈ پر لائی کہ ابھی اس کا سوال جواب کا ارادہ تھا۔ تم نے پھر اس میک اپ کی دکان کو بلایا، میں نے اس بار بھی سمجھایا تھا نہ تمہیں؟ حجاب نے غصے سے کہا۔ ایان نے کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ وہ پھر بول اٹھی۔ کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ پتہ ہے نا تمہیں، تم صرف میرے بڑی ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، جبکہ اچانک پیچھے سے آتی آواز پر وہ اس کی طرف مڑے۔ میرے خیال سے یہاں مہمانوں کو ڈیل کرنے کا کوئی رواج نہیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھتے فبیہا نے طنزیہ کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا باجی؟ حجاب نے بھی باجی کہہ کر کسر پوری کر دی، جبکہ فبیہا نے خود کو باجی کہنے پر ایک مرتبہ غصے سے کٹ کر رہ گئی۔ حجاب تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ بات بڑھتی دیکھ ایان نے حجاب کو بھیجنا چاہا، لیکن تو جیسے وہ فبیہا سے ساری زندگی کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نہیں جا رہی، چلو تم وہاں سب انتظار کر رہے ہیں۔ حجاب نے منع کیا اور ضدی انداز میں کہا۔ میں نے کہا نا میں آ رہا ہوں،
تم جاؤ، اس کے زندگی انداز پر ایان نے دانت پیستے غصے سے کہا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر فبیہا شاطرانہ مسکرائی، جب جیسے کہنا چاہ رہی ہو دیکھ لو جیت میری ہی ہوئی۔ اس کے انداز پر حجاب غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی اور ایان نے اپنے غصے پر قابو پاتے فبیہا کو آگے چلنے کا کہا۔ تھوڑی دور ہی آفس کے باقی سٹاف کے پاس اسے کھڑا کرتے وہ خود اسٹیج کی طرف چل دیا کہ اب اس نے حجاب کو منانا بھی تھا۔ عفان بیٹا یہ چابی پکڑو، ایسا کرو آپ حجاب اور ایزا کو گھر چھوڑاؤ، میں اور آپ کی موم آپ کا یہیں انتظار کرتے ہیں۔ ہال سے واپسی سب گھر جا رہے تھے کہ احتشام صاحب نے ایزا اور حجاب کو بینکویٹ سے باہر نکلتے دیکھ عفان سے کہا، ارے انکل گاڑی کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، میں لے جاتا ہوں انہیں اپنی گاڑی میں۔ ایان تو جن کی طرح وہاں نازل ہوا تھا۔ عفان کے اسے تھمس اپ کا اشارہ کیا تھا اور دونوں نے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ چلو ٹھیک ہے پھر ہم نکلتے ہیں، وہ دونوں کہتے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ چلو آؤ ایزا حجاب تم دونوں کو گھر چھوڑ دے، ایان ان کے پاس آ کر سنجیدگی سے بولا۔ عفان پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب حجاب نے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ ایان زردہ بڑھ کر رہ گیا۔ ایزا عفان کو گاڑی میں دیکھ کر حیران تو ہوئی لیکن پھر حیرانگی چھپا کر بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، سب کو اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے بولنے کے منتظر تھے لیکن سب بنا کے مارے تھے۔ اتنی جلدی گھر بھی پہنچ گئے ایان، ایزا حیرانگی سے بولی۔ ہاں شارٹ کٹ راستہ لیا تھا نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ سب اندر کی طرف چل دیے اور صوفے پہ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ عفان کہاں رہ گیا، ایان حیرانگی سے بولا۔ چھوڑو تم انہیں، میں پانی لے کر آتی ہوں، ایزا بے نیازی سے کہتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ تو ایان نے بھی جانے اچکائے۔ حجاب ایسا کب تک چلے گا، ایان تھک ہار کر بولا۔ مجھ سے بات کر رہے ہو، حجاب اپنی طرف اشارہ کر کے بولی۔ اف اچھا تمہارے لیے گفٹ ہے تمہارے کمرے میں، آؤ دیکھیں، ایان کہتا ہوا اٹھا لیکن حجاب نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اٹھو بھئی، ایان زبردستی اس کا بازو پکڑے کمرے کی طرف چل دیا۔ ایزا پانی پی کر ہٹی ہی تھی کہ باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ڈر کے مارے گلاس ہی ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے باہر دیکھا تو ایان اور حجاب بھی غائب تھے جبکہ باہر سے آوازیں اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی باہر لان میں پہنچی منہ پہ ہاتھ رکھے ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی عفان زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا جبکہ دو آدمی پاس ہی منہ پہ ماسک پہنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ خون آلود چاقو پاس ہی گرا پڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آنکھیں کعبہ آنسوؤں سے بھری، پتہ ہی نہیں چلا وہ آدمی ایزا کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے تو وہ ڈرتے ڈرتے اس تک پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا کندھا ہلایا۔ عفان اٹھیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ پر اسے یوں ہی ساکت پڑے دیکھ کچھ سوچتے اندر بھاگ کر ایان اور حجاب کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس کی چیخوں پکار پہ وہ دونوں پریشانی سے باہر آئے۔ کیا ہوا ایزا، ایان اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر بولا تو حجاب بھی پریشانی سے اس کے پاس آئی۔ وہ باہر، اس نے کہتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایان اور حجاب بھی اس کے پیچھے باہر گئے۔ یہ سب کیا ہوا ایزا، ایان عفان کے پاس بیٹھتا ہوا پریشانی سے بولا جبکہ ایزا کو دیکھتے حجاب بھی اب رونا شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، کہو نا اٹھے، اب نہیں کروں گی بالکل بھی تنگ پکا، ایزا روتے ہوئے ایان سے بولی۔ اس کی تو نبض بھی ایسا ایسا چل رہی ہے، ایزا ایسا کرو کہ تم اذلان بھائی کو فون کرو، میں ہاسپٹل کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ عفان کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ صحیح سے دیکھو کچھ نہیں ہوا ہوگا، مذاق کر رہے ہوں گے، ایزا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے امید سے بولی۔ صحیح پہچانا، میں بھلا آپ کی امیدوں پہ پانی پھیر سکتا ہوں، میں آپ کی امیدوں پہ ہمیشہ پورا اتروں گا، عفان کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر بولا۔ تو ایزا نے ساکھ کی جبکہ حجاب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آ جاؤ بھئی، عفان کے بلانے پر وہ دونوں نقاب پوش اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ غور کرنے پر پتہ چلا وہ دونوں اس کے کلاس فیلو تھے۔ ویسے کیچپ بہت مزے کی لگ رہی ہے، کھاؤ گی کیا، عفان مزے سے اپنی شرٹ سے کیچپ انگلی پر لگا کر کھاتا ہوا بولا۔ تو ایزا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا اور بھبھرتی شیرنی کی طرف تک پہنچ کر اپنے ہاتھوں میں اس کا گریبان جکڑ لیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی کے احساسات کے ساتھ کھیلتے ہوئے، نہیں آپ کو کیسے آئے گی، آپ کا مذاق تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، نہ چاہے اس کے کسی کی جان چلی جائے، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی، وہ اس کو جھنجھوڑتے چیختے ہوئے بولی جبکہ اب عفان کو بات بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایزا میری شٹ اپ، میرا نام بھی مت لے آپ، اور مجھ سے بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اب سے، اور تم ایان تم سے ایسی امید نہیں تھی مجھے۔ اس سے پہلے کہ عفان کچھ بولتا ایزا ان دونوں کو بولتے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ عفان صحیح معنوں میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ویسے عفان بھائی اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی، حجاب سنجیدگی سے بولی۔ تو عفان اور ایان نے بیچارگی سے اسے دیکھا کہ ایزا بھی آپ کے لیے کچھ محسوس کرتی ہے، حجاب کھلکھلا کر شرارت سے بولی۔ تو عفان کے چہرے پر بھی بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔
چلو یہ تو ڈن ہوا، اب منانے کا کام تو خود دیکھ لینا، مجھے ایسے ہی پھنسا دیا اور میری والی تو ٹھیک ہوگی۔ ایان جال بھن کر کہتا آخر میں شکر کرنے والے انداز میں بولا، یہ میری والی کیا ہوتا ہے؟ حجاب ماتھے پہ بل ڈال کر بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا میری ماں، مجھے معاف کر۔ ایان ہاتھ جوڑ کر کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ عفان ابھی بھی عیسیٰ کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ او بھائی کس مراقبے میں چلے گئے؟ سب آ چکے ہیں، اپنا حلیہ درست کریں اٹھ کر۔ حجاب نے گاڑی کے ہارن سن کر عفان کو ہوش دلائی تو وہ بھی ہڑبڑا کر واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ حجاب بھی کندھے اچکا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں جانم؟ کیا زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ اذلان اسے بے خودی کی کیفیت میں اپنی جانب تکتا پا کر بولا۔ وہ لوگ ولیمے سے سیدھا گھر ہی آ گئے تھے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اذلان کھینچ کھانچ کر لایا تھا۔ اس کی بات میں بہرام یکدم چونکی، لیکن پھر اس کی بات نے اسے چہرہ جھکانے پر مجبور کر دیا۔ چلے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ میرا خود پہ بھی بس نہیں چل رہا۔ بہرام کا دلکش شراپا اذلان کو بار بار بہکا رہا تھا۔ تبھی گہری نظروں سے اسے دیکھتے اذلان نے ذو معنی انداز میں کہا اور محرم کے چہرے پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی شرارت کرتا، محرم نے گھبرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، محرم چہرہ جھکا کر بولی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پہ تھے۔ جی بولے، اذلان اس کی پلکوں پہ نظریں جمائے بولا، وہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ لبوں کو حرکت دیتی ہوئی بولی، جی جانم بولے نا، میں آپ کو ہی سن رہا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتا ہوا بولا، لیکن وہ بتاتی کیسے؟ ایک تو اس کی قربت اسے کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی، اوپر سے بات ہی ایسی تھی جسے بتانے میں جھجک آڑے آ رہی تھی۔ وہ آپ کپ کپاتے لبوں نے جنبش کی، لیکن پھر رکی۔ اذلان حیرانگی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طبیعت، ابھی محرم اتنا ہی بولی تھی کہ اذلان نے فکر مندی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر بولا۔ وہ آپ، اس کی بات پہ اذلان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ؟ محرم کچھ بولنے بھی، وہ ناسمجھی سے بولا، آپ سمجھ جائیں نا، وہ بیچارگی سے بولی، جبکہ اس کی بات پہ اذلان نے بن میں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ کچھ بولیں گی تو میں سمجھوں گا نا؟ اذلان ماتھے پہ بل ڈال کر بولا۔ آپ باپا بننے والے ہیں، اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کب سے سمجھا رہی ہوں۔ اس بار محرم نے خاصا جھنجھلا کر کہا، جبکہ اذلان کے دماغ میں تو ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، باقی بات پہ تو وہ غور ہی نہیں کر پایا تھا۔ وہ مسلسل حیرت اور خوشگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتا ہوا بولا۔ تو محرم نے مسکرا کر اس کی تصدیق کی تو اذلان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں بتا نہیں سکتا محرم، آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ تھینک یو سو مچ جانم، وہ اسے مسلسل اپنے گرفت میں لیے بولا، اور اس کے چہرے پر پھول کھلائے۔ چند لمحے کمرے میں معنی خیز خاموشی چھائی رہی۔ چند لمحوں بعد محرم اپنا تنفس بحال کرتی اس کے سینے پہ ہاتھ ٹکائے اپنا سر دوبارہ وہیں رکھ کر آنکھیں موند گئی۔